Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the second last episode of the novel Professor Shah. So let's start it. गाड़ी में बैठते ही शाहजेब ने अफरहा को खींचकर अपने करीब तर करते उसे खुद में कैद कर लिया था। अफरहा उसकी हरकत पर एक पल को हैरान रह गई थी। उसकी कुर्बत से वो कपकपा उठी थी। शाहजेब उसको सख्ती से अपनी गिरफ्त में लेता पिछले कई घंटों की फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल चुका था। शाहजेब रुक जाएं। वो गहरे गहरे सांस भरती, उसका लम्स खुद पर महसूस करती, बमुश्किल उसके सीने पर हाथ रखे वो उसे खुद से दूर कर चुकी थी। आपका खून निकल रहा है, प्लीज़ किसी डॉक्टर के पास चलें। वो परेशान नज़रों से उसके रिश्ते खून से नम शर्ट देख कर बोली थी। शाहजेब ने अफरहा के दूर हटने पर सख्ती से लब भींच लिए थे। अफरहा के परेशान अंदाज ने उसका उबलते खून को ठंडा कर दिया था। ये मामूली सा जख्म, इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। शाहजेब गाड़ी स्टार्ट करता सपाट लहजे में बोला था। इतना ज़्यादा खून बह रहा है शाहजेब, प्लीज़ हॉस्पिटल चलें। वो उसकी गीली शर्ट को धीरे से छूती बुड़बुड़ाई थी। शाहजेब ने कन अखियों से उसे घूरा था। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? शाहजेब ने उसका हाथ थामते ध्यान हटाने की कोशिश की थी। अफरहा की नज़र अपने हाथ पर लगे शाहजेब के खून से होती उसकी सर्द हाथों पर गई थी। नहीं, मैं ठीक हूँ, उसने धीमी आवाज़ में जवाब दिया था। मिसेस शहरोज़ की बातें उसके जहन में हलचल मचा रही थी। शाहजेब ने उसका जवाब सुनते उसके हाथ को मजबूती से थामते अपने होठों से लगाया था। आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे? अफरहा ने उसके जख्म पर नज़रें गाड़ते सपाट आवाज़ में पूछा था। अफरहा, अब इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। हम अब सीधा घर जाएंगे और वहाँ जैसे मैं चाहूँगा और वहाँ जैसे चाहोगी वैसा करूँगा। अब डॉक्टर का नाम भी मत लेना। शाहजेब की सर्द आवाज़ सुनते वह लब भींच कर खिड़की की तरफ रुख मोड़ गई थी। पेंट हाउस पहुँचते ही अफरहा कमरे में चली गई थी। उसे जाते देखकर शाहजेब सारे दिन का थका लाउंज में मौजूद सोफे पर गिर गया था। अभी वो फिलहाल अफरहा से निपटना नहीं चाहता था, वरना तो दिल कर रहा था उसे घसीट कर अपने पास ले आए और बाहों में समा कर सुकून से सो जाए। वो आंखें मूंद कर सोफे की बैक से टेक लगा गया था जब धीमे कदमों की आवाज़ अपने करीब आते सुनाई दी थी। वो अफरहा को इग्नोर करने का इरादा करता वैसे ही अपनी जगह पर कायम रहा था जब अचानक अपने सीने पे नाजुक कांपती उंगलियों को महसूस करते उसने झटके से उसका हाथ पकड़ते आंखें खोली थी। अफरहा की मासूम शक्ल देखकर एक पल को उसका दिल जोर से धड़का। क्या करने की कोशिश कर रही हो? उसने बोझल आवाज़ में अफरहा की जानिब देखते पूछा। आपका जख्म साफ करने लगी थी, आपको तो कोई परवाह ही नहीं है। वो आंखें मुकाबिल की सुर्ख आंखों से मिलाती धीमी आवाज़ में बोली थी। शाहजेब खामोशी से उसका हाथ छोड़ता दोबारा सोफे की पुश्त से सर टिका गया था। अफरहा ने शर्ट के बटन खोलते उसके जख्म को देखा था जो काफ़ी गहरा लग रहा था। आपको स्टिचेस की ज़रूरत है शाहजेब? वो सरगोशी में बोली थी। मुझे ज़रूरत नहीं, साफ़ करके बैंडेज कर दो। 5 मिनट है तुम्हारे पास, वरना मैं ये बैंडेज भी नहीं करवाऊंगा। शाहजेब का उखड़ा हुआ लहजा सुनकर अफरहा ने आंखें घुमाई थी। इतने नखरे तो हम लड़कियां भी नहीं करती जितने नखरे आप करते हैं। वो मुंह फुलाकर शाहजेब का जख्म साफ करती उसका ध्यान भटकाने के लिए बोली थी। शाहजेब के बरहना सीने से नज़रें चुराती वो हल्की सी सुर्ख पड़ गई थी जो मुकाबिल की नज़रों से छुपा न था। शाहजेब अपनी उकाबी नज़रें उस पर टिकाए बिना कोई तासुर दिए बैठा रहा था। कितना सुकून था मुकाबिल की कुर्बत और आवाज़ में। उसे अपनी रग रग में सुकून उतरता महसूस हो रहा था। आपको पता है, एक बार बाबा का एक्सीडेंट हो गया था। मैं और ममा बहुत डर गए थे। उनके 8 स्टिचेस बाजू पे लगे थे। उन्होंने आपकी तरह नखरे नहीं किए थे। अफरहा अपने पेरेंट्स के बारे में बोलती एकदम खामोश हो गई थी। उनका जिक्र करते उसे उनकी नाराज़गी याद आ गई थी। कैसे रुखसत करते वक्त उन्होंने एक बार भी उसे प्यार भरी निगाहों से न देखा था। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गई? उसका मुरझाया चेहरा देखते शाहजेब ने उसकी थोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया था। बाबा जान की याद आ रही और मम्मा की भी। वो शाहजेब की तरफ देखने से इज्तनाब करती उसके बैंडेज कर चुकी थी। हम जब पाकिस्तान जाएंगे तब मिल लेना। अब अपना मूड ख़राब मत करो और जाओ कुछ खाने को निकालो, मैं
فریش ہو کر آیا۔ وہ اسے یہ نہ بتا پایا کہ اب کبھی وہ پاکستان واپس نہیں جائیں گے، چاہے کوئی بھی وجہ ہو۔ وہ واپس اس گھر اور لوگوں کے روبرو کبھی نہیں جائے گا۔ افرحہ کو چھوڑتا وہ کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے افرحہ کو گہری سوچ میں چھوڑ گیا تھا۔ مجھے سونے بھی دو گے یا ایسے ہی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چھچوروں کی طرح گھورتے رہو گے؟ بریرہ جو سونے کی کوشش کر رہی تھی، عادل کی مسلسل خود پر نظریں محسوس کرتی چیخ کر بولی تھی، میری آنکھیں ہیں، جہاں چاہے دیکھوں گا۔ وہ اسے تپانے کے لیے اس پر جھکتا، اس کے ماتھے پر زور سے انگلی مارتا بولا تھا، تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گے۔ وہ دانت کچکچاتی چیخی تھی جو مقابل کو سرور کر گئی تھی۔ ایک پولیس والے کو قتل کی دھمکی دے رہی ہو؟ وہ بھویں اچکاتا پوچھنے لگا۔ ہاں، میں ڈرتی نہیں تم سے، اور میرے سامنے یہ پولیس گیری جھاڑنے کی ضرورت نہیں، ایک ہی مکے کے ساتھ ناک توڑ دوں گی۔ بریرہ بولتے ہوئے مکہ بنا کر دھیرے سے مقابل کے مارتے ہوئے بولی تھی، اوہ میرا بیبی، کچی کچی گو۔ عادل مصنوعی مسکراہٹ سجاتا مکے کا بدلہ لیتا اس کے دونوں گال پکڑ کر ان کو زور سے کھینچنے لگا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو پاگل انسان؟ بریرہ اس کے ہاتھوں پر زور سے تھپڑ مارتی بولی تھی۔ اس کی سفید میدے جیسی رنگت میں سرخیاں گھل گئی تھیں، کچھ غصے کی وجہ سے اور کچھ عادل کے ظلم کی وجہ سے۔ بریرہ عادل کو مارنے لگی تھی جب عادل نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے اسے زور سے خود میں بھینچ لیا تھا۔ صبح میں تمہیں فجر ٹائم اٹھاؤں گا، تم میرے ساتھ نماز ادا کرو گی، اور اب سے یہی تمہاری ڈیلی روٹین ہوگی۔ ہم ایک نماز سے شروع کریں گے اور پھر آہستہ آہستہ تم 5 وقت کی نماز ادا کرنے لگو گی۔ تمہارے لیے میں کچھ ڈریسز بھی آرڈر کر چکا ہوں جو کل تک پہنچ جائیں گے، عادل نے نرم لہجے میں بریرہ سے کہا تھا۔ بریرہ جواب بند کچھ نہ بولی تھی۔ اس کی خاموشی نے عادل کو مثبت جواب دے دیا تھا۔ عادل نے نرمی سے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھے تھے۔ موبائل رنگ ہونے پر وہ ایک سرد آہ خارج کرتا بریرہ کو چھوڑتا اپنے موبائل کی طرف بڑھا۔ شاہزیب جس بار میں جاتا تھا اس بار سے فون آتے دیکھ کر عادل حیران ہوا تھا۔ سر، مسٹر شاہزیب ڈرگز لے رہے ہیں اور کافی زیادہ ڈرنکنگ بھی کر چکے ہیں، اب وہ سین کریٹ کر رہے ہیں، چیزیں توڑ رہے ہیں۔ ویٹر کی بات سنتے عادل کی پیشانی پر ڈھیروں بل پڑے تھے۔ میں 15 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، شاہزیب کو اب مزید کوئی ڈرگ یا ڈرنک سرو نہیں ہونی چاہیے۔ عادل کال بند کرتا تیزی سے روم میں آیا تھا۔ اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتے اس کی نظر بریرہ پر پڑی تھی جو سو چکی تھی۔ عادل نے جھک کر کمفرٹر اس پر صحیح کیا اور تیزی سے نکل گیا تھا۔ وہ فریج سے فریز پیزا نکال کر اوون میں گرم کرنے کے لیے رکھ چکی تھی۔ اس کے ذہن میں مسز شہروز کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا بریرہ کو چھپا کر شاہزیب کو کیا فائدہ ہونا تھا۔ کن سوچوں میں گم ہو؟ مجھے پسند نہیں تم میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچو۔ شاہزیب کچن میں داخل ہوتا بولا تھا۔ افرحہ اپنے خیالوں سے باہر نکلتی شاہزیب کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھ سے پہلے آپ کا کتنی لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن رہ چکا ہے؟ افرحہ کے چبھن زدہ لہجے کو سن کر شاہزیب نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میرا کسی لڑکی سے کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ شاہزیب اپنی مٹھیاں بھینچتا بولا تھا۔ میں معصوم ضرور ہوں لیکن بیوقوف نہیں ہوں شاہزیب، افرحہ نے بھیجے ہونٹوں کے ساتھ سلگ کر جواب دیا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ شاہزیب نے جبڑے بھینچ کر سرد آواز میں پوچھا تھا۔ آپ جھوٹے ہیں، آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ افرحہ کی اونچی آواز میں چیخنے پر شاہزیب کے چہرے پر ناگواریت امڈ آئی تھی۔ شٹ اپ، دھیمی آواز میں بات کرو، شاہزیب نے اپنا ماتھا مسلتے سرد آواز میں کہا تھا۔ مجھے چھونے کی کوشش مت کیجیے گا، دور رہیں مجھ سے۔ وہ شاہزیب کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ شاہزیب کا ہوا میں ہاتھ تھم گیا تھا۔ سرخ چہرے پر جھنجھلاہٹ اور غصے کی وجہ سے سرد تاثرات چھا گئے تھے۔ ایک ہی جست میں افرحہ تک پہنچتے وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب تر کر گیا تھا۔ کیوں میرا دماغ خراب کر رہی ہو؟ پہلے ہی تمہارے غائب ہو جانے پر میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ دل کر رہا تھا سب کو جلا دوں جس نے تمہیں مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی ہے، اسے زندہ جلا کر خاک کر دوں۔ ایک بات یاد رکھنا، تم پر میرا پورا حق ہے اور مجھے میرے حقوق سے محروم کرنے کی جرت بھی مت کرنا۔ افرحہ کے ہونٹوں پر ہاتھ جماتے وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا تھا۔ خوف کی لہر افرحہ کی رگ رگ میں سرایت کر گئی تھی۔ یقیناً یہ خناس تمہارے دماغ میں مسز شہروز نے بھرا ہوگا۔ کیا تمہیں اپنے شوہر پر ذرا بھی یقین نہیں؟ کیا کبھی میں نے ایسا ظاہر ہونے دیا کہ میں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوں؟
जो तुम्हें लगा हो कि मैं पहले न जाने कितने रिलेशंस में रह चुका हूँ। वो अफराह की कमर पर गिरफ्त मजबूत करता गुर्राया था। आपने बरीरा के बारे में मुझसे क्यों छुपाया? कहाँ है वो? और ये मत कहिएगा वेकेशंस पर गई है, मुझे पता है आपने झूठ बोला था। अफराह मुर्दा आवाज़ में बोली थी। वो आदिल के साथ उसके घर में मौजूद है क्योंकि वो दोनों शादी कर चुके हैं। अब खुश? सच्चाई जान ली? अब वजह जानना चाहोगी तो मैं ये बता दूं कि उसके सो कॉल्ड पेरेंट्स उसकी ज़बरदस्ती शादी करने लगे थे। वो खुद अपनी मर्जी से घर से भागी थी और इससे पहले ही वो आदिल से निकाह कर चुकी थी। शाहजेब जहर खुंद लहजे में बोला था। अफराह की बेएतबारी गहरी चोट पहुंचा गई थी, उसके माजी के जख्म हरे कर गई थी। आप ये मुझे पहले भी बता सकते थे, इसमें छुपाने वाली बात क्या थी? अफराह उसके जवाब पर एकदम नर्म पड़ गई थी। अफराह नहीं, शाहजेब उसे एक झटके से छोड़ता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। शाहजेब, कहाँ जा रहे हैं आप? वो शाहजेब को बाहर की तरफ बढ़ते देख कर बोली थी। शाहजेब बिना उस पर नजर डाले अपना कोट पहनता घर से निकल गया था। उसे अपने पीछे अफराह की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जिन्हें इग्नोर करता वो लिफ्ट में दाखिल हो चुका था। उसका सांस घुट रहा था। लिफ्ट से निकलते ही उसने सिगरेट निकालकर सुलगाई थी। एक गहरा कश लेते उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। वो अभी अपनी सारी सोचों को भुलाना चाहता था, जो शायद ही मुमकिन था। शाहजेब, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्राइवेट रूम में दाखिल होते ही टूटी फूटी बोतलों से फलांगता हुआ आदिल शाहजेब के पास गया था, जो बिखरे हुलिये में अपने होशो हवास में नहीं लग रहा था। शाहजेब ने सुर्ख आंखों से आदिल की तरफ देखा, जिसे साफ पता चल रहा था वो ड्रग्स खासी तादाद में अपने अंदर उतार चुका था। आ गए तुम हमेशा की तरह मुझे दर्श देने? शाहजेब का डगमगाता लहजा सुनकर आदिल साकित हो गया था। मुझे सख्त नफरत है उस औरत जात से। इनके सामने चाहे अपना दिल भी निकाल के रख दोगे तो वो ये शिकायत ज़रूर करेंगी कि ये सोने का क्यों नहीं, लेकिन आप पर एतबार नहीं करेंगी। शाहजेब अपने बालों को ज़ोर से खींचता चीख कर बोला था। शाहजेब, काम डाउन यार। आदिल ने उसे ठंडा करने की कोशिश की थी। आई हेट हर। अगर वो मेरे सामने होती मैं उसका कत्ल कर देता। उसने मुझसे मेरी ज़िंदगी का मकसद छीन लिया। उसके बदले ने अंधेरों से बड़ी ज़िंदगी में धकेल दिया। मुझे मेरी माँ, बहन, बाबा और दादा से अलग करके उसे क्या मिला? मैंने क्या बिगाड़ा था उसका? वो ज़ोर से चीख चीख कर बोल रहा था। शाहजेब मेरे यार, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, बस कुछ लोगों के ज़मीर मर चुके हैं। और अब माजी की बातों को ज़्यादा ना सोच, हाल में जियो। अब तो तुम्हारी बीवी है, उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारो। क्यों खुद को बर्बाद कर रहे हो? आदिल उसके तासुरात देखते बोला। मेरी बीवी? हाँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, उसके पीछे पागल हूँ, लेकिन वो भी मुझ पे एतबार नहीं करती। क्या इतना बुरा हूँ मैं? वो डगमगाते कदम लेता आदिल के पास जाता उससे पूछ रहा था। नहीं मेरे यार, तू तो बहुत अच्छा है, बस लोगों को तेरी कदर नहीं। आदिल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था, जब अचानक शाहजेब ने उसको ज़ोर से गले लगा लिया था। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ यार, कोई मुझे नहीं समझ सकता। मेरा दिल फट रहा है, दम घुटने लगा। अब तो ज़िंदा रहने की ख्वाहिश भी ख़त्म हो गई है। शाहजेब दर्द भरे लहजे में आंखें बंद करता बुड़बुड़ाया था। आदिल ने उसकी तकलीफ़ महसूस करते लब भींच लिए थे। शाहजेब की गिरफ्त ढीली पड़ती देखकर उसे पता चल गया था कि वह होशो हवास से बेगाना हो चुका है। वो वेटर की मदद से शाहजेब को अपनी गाड़ी तक लाया था। वो उसे वापस इस हालत में अफराह के पास ले जाने का सोच भी नहीं सकता था। तभी एक प्राइवेट होटल में बुकिंग करवाता वो शाहजेब को वहाँ ले गया था। वो एक पल भी शाहजेब को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। तभी सारी रात उसने काउच पर बैठकर गुजार दी। वो अफराह से कल बात करने का सोचता आंखें मूंद गया था। तेज चुंधिया देने वाली रोशनी से उसकी आंख खुली थी। भारी सर और सुर्ख आंखों से उसने नासमझ नज़रों से आदिल को देखा, जो छोटे से सोफे पर आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। अपना सर थामते वो उठ बैठा। साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाते उसने लबों से लगाया था। उसे अपने सर में हथौड़े बजते हुए महसूस हो रहे थे। ग्लास को साइड टेबल पर रखते उसके हाथ से ग्लास छूटकर ज़मीन बोस हो गया। शाहजेब की नज़र बेसाख्ता आदिल पर गई थी, जो फुर्ती से उठ बैठा था। अब क्या खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे हो? आदिल ने उसे देखते तंजिया कहा था। शाहजेब ने उसे घूर कर सर्द नज़रों से देखा था। वो बिना आदिल को कुछ बोले खड़ा होता फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। आदिल ने उसकी खामोशी पर मुंह बिगाड़ा था। बरीरा का ख्याल जहन में आते ही आदिल ने बालों में हाथ फेरा।
اپنا رات کا وعدہ یاد کرتے اس نے ایک ٹھنڈی آہ خارج کی تھی۔ رات کو کیا جنون چڑھا تھا بتانا پسند کرو گے؟ عادل شاہزیب کو فریش سا دیکھ کر بولا تھا۔ شٹ اپ، مجھے گھر ڈراپ کر دو۔ شاہزیب اپنا موبائل نکال کر چیک کرتا عادل سے سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ اس کے سر میں ہلکی ہلکی درد کی لہریں ابھی بھی اٹھ رہی تھیں۔ اپنے موبائل پر افرحہ کے لاتعداد کالز اور میسیجز دیکھ کر اس نے سختی سے لب بھینچ لیے تھے۔ شاہزیب، یہ بات یہاں ہی ختم نہیں ہوگی۔ اب تمہاری بیوی ہے یار، کم سے کم اس کا ہی لحاظ کر لو، اور میری مانو تو کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرو۔ عادل شاہزیب کے پیچھے ہی روم سے نکلتا ہوا بولا تھا۔ میرا باپ بننے کی ضرورت نہیں، شاہزیب نے عادل کو کالر سے پکڑتے تلخ لہجے میں کہا تھا۔ آئندہ کے بعد میں مر بھی رہا ہوا نا تو تجھے کوئی کال نہیں آئے گی، اور تمہیں کیا میں پاگل لگتا ہوں جو مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کا بول رہے ہو؟ اپنی حد میں رہو عادل۔ جھٹکے سے عادل کا کالر چھوڑتے شاہزیب لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا تھا۔ وہ بنا عادل کا انتظار کیے ہوٹل سے نکل آیا تھا اور خود ہی کیب بک کرواتے گھر چلا گیا تھا۔ افرحہ ساری رات شاہزیب کی راہ تکتی رہی تھی۔ اس کے بارے میں پریشان، وہ صحیح سے آنکھ بھی نہ لگا پائی تھی۔ نہ جانے کتنے میسیجز اور کالز کر چکی تھی، مگر اب تک کوئی میسیج موصول نہ ہوا تھا۔ اب تو پریشانی سے اس کو پینک اٹیک محسوس ہونے لگا تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھتے اس نے گہرے گہرے سانس لینا شروع کیے تھے۔ کچھ نہیں ہوگا شاہزیب کو، وہ بس آتے ہی ہوں گے۔ وہ خود کو تسلی اور دلاسے دینے لگی تھی۔ کانپتی ٹانگوں سے اٹھتی وہ انہیلر لینے روم میں گئی تھی۔ ایک کانپتی سانس خارج کرتے وہ شاہزیب کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس سے ناراضگی ایک طرف اور اس کا یوں ناراض ہو کر چلے جانا ایک طرف۔ پینٹ ہاؤس کا دروازہ کھلتا محسوس کرتی وہ پھرتی سے باہر نکلی تھی۔ شاہزیب کو دیکھتے اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ شاہزیب ایک نظر اس پر ڈالتا روم سے جانے لگا تھا جب افرحہ نے اس کو روکا تھا۔ آپ اتنے لاپرواہ ہوں گے مجھے امید نہیں تھی۔ میں ساری رات آپ کے لیے پریشان رہی کہ کہیں آپ غصے میں کچھ الٹا سیدھا نہ کر دیں، اور آپ ہیں کہ ایک میسیج یا کال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ غصے سے شاہزیب پر چیخی تھی۔ شاہزیب نے اپنے جبڑے بھینچ لیے تھے۔ تم جاننا چاہتی ہو میں رات کو کہاں تھا؟ وہ افرحہ کے قریب ہوا تھا جب افرحہ کو اس کے کپڑوں سے شراب کی ناگوار مہک اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ میں کلب میں تھا ساری رات۔ میں نے ڈرگز اور شراب پیتے گزاری، پھر مجھے عادل وہاں سے ایک ہوٹل لے گیا، بس، یا کچھ اور بھی جاننا ہے؟ اس کی باتیں سن کر افرحہ کو اس سے کراہیت محسوس ہوئی تھی۔ شراب؟ اس نے بے یقینی سے شاہزیب کو دیکھا تھا۔ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ شاید تم بھول گئی ہماری پہلی ملاقات کلب میں ہی ہوئی تھی۔ افرحہ کے بازو کو مضبوطی سے تھام کر اپنی جانب کھینچتے شاہزیب سرد لہجے میں بولا تھا۔ چھوڑے مجھے، دوبارہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ افرحہ اس کی گرفت سے مچل کر نکلتی گررائی تھی۔ اسے شاہزیب اس وقت نہایت برا لگ رہا تھا۔ اسے تو لگا تھا شاہزیب کب سے شراب پینا چھوڑ چکا ہوگا۔ شام کو تیار رہنا، پھپھو کے گھر ڈنر ہے، اور ہاں، اپنے یہ سارے نخرے اور ناراضگی گھر چھوڑ کے جانا۔ شاہزیب اس کی بات پر مٹھیاں بھینچتا اس سے دور ہو کر بولتا کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ کافی دیر تک وہاں ساکت سی کھڑی رہی تھی۔ مسز شہروز کی باتیں اس کے دل و دماغ پر اثر انداز ہونے لگی تھی۔ کہاں غائب ہو رات سے؟ فرصت مل گئی گھر آنے کی۔ عادل گھر میں داخل ہوا ہی تھا جب بریرہ کی سریلی آواز نے اس کا استقبال کیا تھا۔ تمہاری باتوں سے مجھے یہ گمان ہو رہا ہے تم نے ساری رات مجھے بہت مس کیا ہوگا۔ عادل اس کو چڑانے کے لیے لب دبا کر بولا تھا۔ بریرہ نے آنکھیں گھما کر اسے گھورا۔ زیادہ تیز مت بنو اور یہ بتاؤ کہاں سے آوارہ گردی کر کے آ رہے ہو؟ وہ کمر پر ہاتھ ٹکا کر بولتی عادل کو اپنے دل کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ فکر مت کرو، کسی لڑکی کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ نڈھال سا لاؤنج کے صوفے پر گرتا بولا تھا۔ تمہاری ایسی شکل ہی نہیں کہ کوئی لڑکی تمہیں منہ لگائے، اس لیے مجھے ایسی کوئی فکر نہیں تھی۔ بریرہ مسکرا کر بولتی عادل کو تپا گئی تھی۔ بہت ہنسی آئی، اچھا مذاق تھا، اب جاؤ اور میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ عادل اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اسے گھوری سے نوازتا ہوا بولا تھا۔ عادل؟ بریرہ کے انتہائی میٹھے لہجے میں بلانے پر عادل نے ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا تمہیں میں شکل سے کام والی ماسی لگتی ہوں؟ خود اٹھو اور پانی پیو، دوبارہ مجھ پہ حکم چلانے کی کوشش مت کرنا۔ اس کی بات سنتا عادل خطرناک تیور لیے اٹھا تھا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہ بریرہ کی طرف جا رہا تھا جو اسے اپنے پاس آتے دیکھ کر الٹے قدم اٹھانے لگ پڑی تھی۔ بریرہ پیچھے کو ہوتی دیوار سے جا لگی تھی۔ سچ بتاؤں تو شکل سے تم مجھے اپنی بیوی لگتی ہو، اسی لیے تمہیں کام کہتا ہوں۔
اور تمہارا فرض ہے میرا خیال رکھنا جیسے میں تمہاری ضروریات کا خیال رکھتا ہوں۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑتے عادل دھیمے آنچ دار لہجے میں بولا تھا۔ بریرہ کی سانسیں اس کی نزدیکی پر اتھل پتھل ہونے لگی تھی۔ تم بریرہ عادل کو جواب دینے ہی والی تھی جب اس کے ہونٹ اپنے گال پر محسوس کرتے وہ سن پڑ گئی تھی، جبکہ اس کے دانت اچانک سے اپنے گال میں گڑتے محسوس کر کے اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی تھی۔ کیا کر رہے ہو پاگل انسان، جنگلی بلے؟ وہ عادل کو دھکا دیتی چیخ کر بولی تھی۔ عادل نے مسکرا کر اسے آنکھ ماری تھی۔ میرے لیے ناشتہ لگاؤ، ڈیوٹی کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، تب تک میں جلدی سے فریش ہو کر آتا ہوں، اور زیادہ ہوشیاری مت کرنا ورنہ سارا ناشتہ تمہیں ہی کھلاؤں گا۔ اس کے سفید گال پر اپنے دانتوں کے سرخ نشان دیکھتا وہ مسرور سا اسے وارن کرتا روم میں چلا گیا تھا۔ کیڑے پڑے تمہیں منحوس انسان، بریرہ تپی سی اپنے گال کو سہلاتی گرائی تھی۔ اس کے دانتوں کے نشان وہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے محسوس کر سکتی تھی۔ عادل کی دھمکی کا اثر نہ ہوتا تو وہ ضرور اسے ایسا ناشتہ کرواتی وہ ساری زندگی یاد رکھتا۔ اس کے لیے ٹوسٹ اور کافی تیار کر کے ٹیبل پر پٹکتی وہ اپنے لیے پین کیکس بنانے لگی تھی۔ اگر وہ افرح کے ساتھ نہ رہتی ہوتی تو اسے جو تھوڑی بہت کوکنگ آتی ہے وہ بھی نہیں آنی تھی۔ عادل اپنے یونیفارم میں ملبوس ٹیبل پر بیٹھ کر خاموشی سے ناشتہ کرتا ترچھی نظروں سے بریرہ کو پین کیکس کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اپنا خیال رکھنا، میں شام تک آ جاؤں گا۔ وہ بریرہ کو نرمی سے بولتا چلا گیا تھا۔ بریرہ کی نظروں نے دروازے تک اس کا تعاقب کیا۔ افرح نے دوبارہ سارا دن شاہ زیب سے بات نہیں کی تھی، بلکہ وہ دوسرے روم میں گھس کر اپنے موبائل پر نیٹ فلکس دیکھتی اپنا ٹائم گزار رہی تھی۔ وہ شاہ زیب سے بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس وقت شاہ زیب سے بری طرح بدگمان ہو چکی تھی۔ ڈنر پر جانے کے لیے وہ فریش ہو کر نکلی تھی جب اس کی نظر بیڈ پر پڑے ڈریس پر گئی تھی۔ وہ براؤن کلر کا ویسٹرن سٹائل کا لانگ ڈریس تھا۔ اسے اچھے سے یاد تھا یہ ڈریس اس نے زید کے ساتھ شاپنگ کرتے دیکھا تھا اور زید نے اسے لے کر دینے پر اصرار بھی کیا تھا، جس پر وہ انکار کر گئی تھی کیونکہ ڈریس کی پرائز کافی زیادہ تھی۔ تو کیا وہ ڈریس اس دن شاہ زیب نے افرح کے لیے خرید لیا تھا؟ اس ڈریس کے ساتھ میچنگ سٹالر اور جیکٹ بھی بیڈ پر موجود تھی۔ افرح ایک پل ڈریس کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، جس پر جلدی سے اس نے اپنی حیرت پر قابو پا لیا تھا۔ چونکہ وہ شاہ زیب کے جھانسے میں نہیں آنا چاہتی تھی، اسے پتہ چل گیا تھا شاہ زیب جیسا دکھتا ہے ویسا ہے نہیں۔ ڈریس چینج کرتی وہ لائٹ سے میک اپ میں تیار ہو چکی تھی۔ اپنا بیگ اور موبائل لیتی وہ روم سے باہر نکلی تھی جہاں لاؤنج میں کھڑا شاہ زیب سگریٹ پھونک رہا تھا۔ افرح نے اس کے دیکھتے ہی نظریں پھیر لی تھی۔ میری طرف دیکھو، سگریٹ پھینکتا شاہ زیب افرح کے قریب آ کر بولا تھا۔ وہ ڈھیٹ بنی نظریں جھکا کر کھڑی رہی تھی۔ اگر بات نہیں کرنی تو تمہاری مرضی، لیکن جب میں کچھ بولوں یا کرنے کا کہوں تو مجھے رسپانس چاہیے۔ افرح کی تھوڑی جگڑتا وہ اسے شدت سے اپنے قریب کر گیا تھا۔ افرح نے اس کا ہاتھ جھٹکتے اپنے لب رگڑ کر صاف کیے تھے۔ شاہ زیب کی غصے سے رگیں پھول گئی تھیں۔ بمشکل اس نے خود کو قابو کیا تھا، ورنہ دل چاہ رہا تھا سامنے کھڑی لڑکی کو اچھا سبق سکھائے۔ وہ لوگ آدھے گھنٹے کا سفر طے کرتے پھپھو ماہین کے گھر پہنچے تھے۔ ماہین کی ایک ہی بیٹی تھی جس کی شادی وہ 1 سال پہلے ہی پاکستان میں کر چکی تھی۔ اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی اور آفس میں جاب کرتی تھی۔ ماہین نے ان کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ افرح نے ماہین سے خوب باتیں کی تھی مگر شاہ زیب کی طرف دیکھنا گوارا بھی نہیں کیا تھا، جو شاہ زیب کو بری طرح کھل رہا تھا۔ شاہ زیب ماہین کے شوہر شاہد سے باتیں کرتا افرح پر ہی نظریں ٹکائے بیٹھا رہا تھا۔ ایک پرتپاک اور شاندار دعوت سے لطف اندوز ہو کر وہ لوگ واپس آ گئے تھے، مگر ان دونوں کے درمیان ٹینشن ہنوز قائم تھی۔ 1 دن، 2 دن اور پھر کئی دن اسی طرح گزر گئے تھے، لیکن افرح شاہ زیب سے بات نہیں کر رہی تھی۔ شاہ زیب نے اسے کئی بار پیار، غصے اور لاڈ سے منانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بھی خاصی ڈھیٹ ٹھہری تھی۔ شاہ زیب یونیورسٹی سے واپس آ رہا تھا۔ وہ مسلسل افرح کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ سامنے سے آتی ہوئی تیز رفتار کار کو بھی نہ دیکھ پایا۔ ایک زوردار تصادم اس کا کار سے ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ ہوش و حواس کھو گیا تھا۔ افرح ڈنر تیار کر رہی تھی جب اس کا کاؤنٹر پر رکھا موبائل رنگ ہوا تھا۔ ان نون نمبر دیکھتے اس نے اگنور کر دیا تھا، پھر نہ جانے کس خیال کے تحت اس نے کال اٹھا لی تھی۔ دوسری جانب سے شاہ زیب کے بارے میں ملنے والی خبر نے اس کا سارا وجود ہلا دیا تھا۔
وہ اگر बर وقت کاؤنٹر کو نہ پکڑتی تو یقیناً زمین بوس ہو جاتی۔ فون کٹ چکا تھا لیکن وہ سن پڑ گئی تھی۔ اسے پینک اٹیک اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن جلدی خود پر قابو پاتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنا ضروری سامان لیتی وہ گھر سے نکل پڑی تھی۔ آنسو لڑیوں کی صورت اس کے گال پر بہہ رہے تھے۔ اسے پچھلے دنوں شاہ زیب کے ساتھ کیا گیا اپنا رویہ یاد آ رہا تھا، جس پر رہ رہ کر اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی شاہ زیب کے بارے میں پوچھتی وہ مطلوبہ روم میں پہنچی تھی، جہاں سوئیوں میں جکڑا وہ لیٹا ہوا تھا۔ اسے ڈاکٹر سے پتہ چلا تھا کہ اس کے سر پر سٹیچز لگے ہیں، باقی وہ ٹھیک ہے، بس معمولی سی چوٹیں ہیں، جس پر اس نے سکون کا سانس بھرتے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا تھا۔ شاہ زیب کو 1 گھنٹے بعد ہوش آ گیا تھا۔ تب تک وہ شاہ زیب کے پاس بیٹھی آیات پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھی۔ شاہ زیب کے ہوش میں آتے ہی وہ رونے لگ پڑی تھی۔ شاہ زیب نے لب بھینچ کر اس کی طرف دیکھا تھا، جس کے آنسو دل پر تیزاب کی طرح گرتے چھید کر رہے تھے۔ رو کیوں رہی ہو؟ ابھی زندہ ہوں، مرا نہیں ہوں؟ شاہ زیب نے افرحہ کی طرف دیکھتے پوچھا تھا، جو اس کے قریب بیٹھی موٹے موٹے آنسو بہا رہی تھی۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ اس نے شاہ زیب کے کاٹ دار لہجے کو اگنور کرتے پوچھا تھا۔ تمہیں اس سے کون سا فرق پڑنا تھا؟ جیسے اتنے دنوں سے مجھے نظر انداز کرتی آ رہی ہو، ویسے ہی سوچتی رہتی، مر گیا ایک پاگل۔ وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ افرحہ کی حلق میں آنسوؤں کا پھندا سا اٹک گیا تھا۔ شاہ زیب! وہ اس کی بات سنتی چیخی تھی، لیکن شاہ زیب کی گھوری نے اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ آپ ایسے باتیں مت کرو پلیز، وہ دھیرے سے منمنائی۔ پھر کیسی باتیں کروں؟ اب کیوں تڑپ رہی ہو؟ جب پہلے فرق نہیں پڑ رہا تھا، اب کیوں تمہیں فرق پڑ رہا ہے؟ وہ آگے کو جھکتا افرحہ کی گردن کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتا چبا چبا کر بولا تھا۔ اس کے آنسو بے شک دل پر بجلی بن کر گر رہے تھے، لیکن اسے احساس دلانا بھی تو ضروری تھا۔ آپ نے کبھی مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، پھر کیسے کرتی آپ پر اعتبار؟ وہ شکوہ کناں نگاہوں سے شاہ زیب کو دیکھتی منمنائی تھی۔ تمہیں میرا ماضی جاننا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں سے ڈسچارج ہو کر گھر جاتے ہی میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن دوبارہ مجھے اگنور کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اس بار میں نے زیادہ زور زبردستی نہیں کی، مگر تم نے دوبارہ ایسا سوچا بھی تو بہت برا انجام ہوگا۔ افرحہ کی روئی روئی سی گلابی آنکھوں کو شدت سے چومتے شاہ زیب نے سرد لہجے میں کہا تھا، جس پر افرحہ اس کے سینے سے لگتی اپنا سر ہلا گئی تھی۔ شاہ زیب نے اسے باہوں میں سماتے اس کے بالوں پر لب رکھ دیے تھے۔ میری قسم کھائیں، آئندہ کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ شاہ زیب ڈسچارج ہو کر واپس گھر آ گیا تھا۔ افرحہ اس کا خاص خیال رکھ رہی تھی۔ وہ یونی سے بھی کچھ دنوں کا آف لے چکا تھا۔ افرحہ کی توجہ پا کر وہ مسرور ہو گیا تھا۔ اس کی بات سنتے اس نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا تھا۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ شاہ زیب نے اپنے سر کے پیچھے بازو ٹکاتے پوچھا۔ آپ میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ وہ سنجیدگی سے بولتی شاہ زیب کی روح کو زخمی کر گئی تھی۔ شاہ زیب کا پارا ایک دم ہائی ہوا تھا۔ جھٹکے سے افرحہ کو اپنی جانب کھینچتا وہ اس کے منہ کو مضبوطی سے جکڑ چکا تھا۔ دل تو کر رہا ہے تمہاری زبان کاٹ دوں، جس سے تم نے یہ بکواس کی ہے۔ اس کی بات سے افرحہ کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ بالکل اس طرح مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے جب آپ یہ حرام چیزوں کو منہ لگاتے ہیں۔ وہ شاہ زیب کی آنکھوں میں دیکھتی نم لہجے میں بولی تھی۔ میں چاہتی ہوں جب بھی آپ اس حرام چیز کو منہ سے لگانے کا سوچیں تو آپ کے ذہن میں یہ خیال ضرور ہونا چاہیے کہ پھر آپ دوبارہ میرے لمس سے تو کیا میری شکل دیکھنے کے لیے بھی ترس جائیں گے۔ وہ بے رحم انداز میں دو ٹوک بات کر رہی تھی۔ شاہ زیب کو معاملے کی گہرائی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تم بھی وعدہ کرو دوبارہ مجھے اگنور نہیں کرو گی، اور مجھے چھوڑ کر جانے کا تو سوچنا بھی مت۔ افرحہ کے گال کو پیار سے سہلاتے شاہ زیب سنجیدگی سے بولا تھا۔ تھینک یو سو مچ شاہ زیب۔ افرحہ اس کے جواب پر شاہ زیب کے سینے پر اپنے ہونٹ رکھتی ہوئی بولی تھی۔ شاہ زیب اس کے لمس کو محسوس کر کے مسکرا اٹھا تھا۔ میں نے ہمارے ہنی مون کے لیے پروگرام بنایا ہے جو کافی عرصے سے پینڈنگ تھا۔ تم پیکنگ کر لو، ہم کل صبح نکل رہے ہیں۔ شاہ زیب افرحہ کے کان کی لو کو چومتا سرگوشی میں بولا تھا۔ افرحہ گھبراہٹ سے سرخ پڑ گئی تھی۔ شاہ زیب سے خود کو چھڑواتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ افرحہ کے جاتے ہی شاہ زیب نے عادل کو کال ملائی تھی۔ اب کیسے ہو شاہ زیب؟ عادل کو اس کے ایکسیڈنٹ کا پتہ چلا تھا، وہ اسی کی آج کل انویسٹیگیشن کر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کچھ پتہ چلا ہے؟ شاہ زیب نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ ہاں، ایک انٹرسٹنگ خبر ملی ہے۔ جس کار نے تمہارا ایکسیڈنٹ کیا تھا اس کا مسز شہروز سے کنیکشن ملا ہے، عادل نے بتایا۔
ایک تو اس آرٹیفیشل بڑھیا کو بھی سکون نہیں. تم اپنی بیوی کو سیکیور اسٹرانگ کر لو اور اس مسز شہروز کا روحان کے ساتھ مل کر سارا کالا چھٹا اکٹھا کر کے رکھنا. میں کچھ دنوں کے لیے یہاں نہیں ہوں گا تو ٹینشن مت لینا. شاہ زیب نے عادل سے کہا. اوکے ٹیک کیئر. عادل نے جواباً کہا تھا. ویٹ عادل, لاسٹ ٹائم جو ہوٹل میں ہوا ہے ایسا نہیں کہنا چاہتا تھا. تم میرے اچھے دوست ہو, میں ہمیشہ جو میرے ساتھ رہا ہے. تھینک یو سو مچ یار. شاہ زیب نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا. اس نے محسوس کیا تھا کہ واقعی عادل سے اس دن وہ بہت برا پیش آیا تھا جو کہ بالکل اچھا نہیں تھا. اٹس اوکے, میں سمجھ سکتا ہوں. انجوائے کرنا, میں یہاں سب سنبھال لوں گا. عادل نے مسکرا کر جواب دیا تھا, جس پر شاہ زیب نے سکون کا سانس لیا. اچھا اتنا تو بتائیں ہم جا کہاں رہے ہیں؟ افرحہ نے جھنجھلا کر پوچھا تھا. شاہ زیب نے اپنی مسکراہٹ دباتے اسے زور سے خود میں بھینچ لیا تھا. ہم فوگو آئی لینڈ پر جا رہے ہیں. وہ افرحہ کے گال چومتا بولا تھا. شرم کر لیں, ہم باہر ہیں. افرحہ نے اسے آنکھیں نکالی تھی. میں ڈرتا ہوں کسی سے؟ وہ افرحہ کا چہرہ تھامتا جا بجا اپنا لمس چھوڑتا بولا تھا. افرحہ رینٹڈ کار کے ڈرائیور پر بنا نظر ڈالے شاہ زیب کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی. لگتا ہے تم ڈر گئی ہو, شاہ زیب نے مسکراہٹ دباتے کہا تھا. افرحہ نے ایک زوردار چٹکی شاہ زیب کی ٹانگ پر کاٹی تھی, جس پر وہ بلبلا اٹھا تھا. اس کا بدلہ میں تم سے رات کو لوں گا. اس کی بات پر افرحہ گھبرا گئی تھی, جبکہ چہرے پر حیا کی لالی بکھر گئی تھی. فوگو جزیرے پر شاہ زیب پہلے ہی اپنا کیبن بک کروا چکا تھا. وہ ایک نہایت خوبصورت جزیرہ تھا جس کے ارد گرد پتھر اور ندی بھی بہتی تھی. افرحہ گاڑی سے نکلتی سامنے موجود مناظر کو دیکھتی میسمرائز ہو گئی تھی. کھلی تر و تازہ ہوا اور ٹھنڈک کے احساس نے اسے فریش کر دیا تھا. شاہ زیب رینٹ پے کرتا, سامان لیتا. افرحہ کا ہاتھ تھام چکا تھا. ہم یہاں رہیں گے. افرحہ کیبن کو دیکھتی بولی تھی, جس کی ایک سائڈ گلاس سے بنی ہوئی تھی, جس سے سارے اندر اور باہر کے مناظر دکھائی دے رہے تھے. ہاں ہم کچھ دن اب یہاں ہی رہیں گے. شاہ زیب اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگاتا بولا تھا. افرحہ کے اس کے لمس پر کھل کر گلاب ہو گئی تھی. واؤ شاہ زیب, یہ بہت پیارا ہے. وہ شاہ زیب کے گلے میں باہوں کا ہار ڈال کر جھومتی ہوئی خوشی سے پرجوش انداز میں بولی تھی. شاہ زیب نے ہنس کر اس کے بال سہلائے تھے. یہاں سے 5 منٹ دور ایک ریسٹورنٹ ہے, اس کا ویو بہت پیارا ہے, ہم وہاں چلیں گے ڈنر پر. شاہ زیب نے افرحہ کا گال کھینچتے پیار سے کہا تھا. اب جاؤ اور جا کر کچھ دیر ریسٹ کر لو, میں بھی کچھ دیر تک آیا. شاہ زیب افرحہ کو بیڈ روم میں چھوڑتا گلاس ویو کے سامنے کرٹن کر چکا تھا, جس سے کمرے میں اندھیرا چھا گیا تھا. ریڈ شرٹ, بلیک جینز اور بلیک ہی لانگ کوٹ میں تیار افرحہ شاہ زیب کے ساتھ اس وقت ڈنر کر رہی تھی. وہ لوگ جس ریسٹورنٹ میں آئے تھے وہ گلاس کا تھا. اس سے باہر سارا ویو دکھائی دے رہا تھا. اندھیرے کی وجہ سے کافی کچھ چھپ گیا تھا, لیکن پھر بھی ایک خوبصورت منظر ان کی آنکھوں کو راحت بخش رہا تھا. تم خوش ہو؟ شاہ زیب نے افرحہ کا ٹیبل پر دھرا ہاتھ سہلاتے ہوئے پوچھا. بہت زیادہ. تھینک یو سو مچ. افرحہ نے شاہ زیب کا ہاتھ تھامتے اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا. شاہ زیب مسرور سا مسکرایا تھا. وہ لوگ ڈنر کر چکے تھے, اب ڈیزرٹ سے لطف اندوز ہو رہے تھے. مجھے کبھی کبھی یقین نہیں آتا کہ میں اپنے ہسبینڈ سے ایسے ملوں گی, وہ ہنس کر بولی تھی. مجھے لگا تھا بابا جانی جو لڑکا پسند کریں گے میں شادی کر لوں گی, لیکن یہاں تو قسمت نے الگ ہی کھیل کھیلا ہے. مجھے پتہ بھی نہ چلا اور آپ طوفان کی طرح میری زندگی میں داخل ہوتے میرے دل کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے. وہ شاہ زیب کی انگلیوں پر نظریں ٹکائے دھیمی آواز میں بول رہی تھی. شاہ زیب اس کے اظہار پر جتنی خوشی محسوس کر رہا تھا وہ شاید ہی بتانے سے قاصر تھا. ہمیں اب چلنا چاہیے ورنہ میں مزید خود پر قابو نہیں رکھ پاؤں گا. شاہ زیب ویٹر کو بلاتا بل پے کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا. افرحہ اس کی آنکھوں کے پیچھے چھپے جذباتوں کے ٹھاٹھے مارتے سمندر میں غوطہ زن ہونے لگی تھی. افرحہ کا ہاتھ تھامتا شاہ زیب تیزی سے ریسٹورنٹ سے نکل آیا تھا. افرحہ کو پتہ بھی نہ چلا اور وہ لوگ کیبن میں پہنچ چکے تھے. گھر میں داخل ہوتے ہی شاہ زیب نے افرحہ کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اس کے چہرے کو بلند کرتے اسے خود میں قید کر لیا تھا. افرحہ نے پاؤں کے بل اوپر اٹھتے شاہ زیب کی گردن میں باہیں ڈال لی تھی. فسوں خیز لمحوں میں ان کی تیز سانسیں اور دھڑکتے دل ایک عجیب ہی کیفیت پیدا کر رہے تھے. شاہ زیب نے افرحہ کا کوٹ اتار کر پھینکتے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا.
وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا روم میں پہنچا۔ افرہ اس کی گردن میں منہ چھپائے اپنا سانس بحال کر رہی تھی۔ شاہزیب افرہ کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت کے پھول کھلاتا اس کو اپنے لمس سے روشناس کروا رہا تھا۔ جب افرہ نے شاہزیب کو پکارا تھا، میں ابھی کچھ نہیں سننا چاہتا۔ اتنے مہینوں کا خود کے جذبات پر باندھا بند آج ٹوٹ گیا تھا۔ شاہزیب، افرہ نے اس کا چہرہ تھامتے اوپر اٹھایا تھا۔ I love you so much۔ میں نے اپنا دل آپ کے حوالے کر دیا ہے، اس کو سنبھال کر رکھیے گا۔ اگر یہ ٹوٹ گیا تو میری سانسیں رک جائیں گی۔ افرہ نے بولتے ہی شاہزیب کے ماتھے پر ہونٹ ٹکائے تھے۔ شاہزیب نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ افرہ کے سرخ چہرے، بند آنکھیں اور پھولے سانس کو دیکھتے شاہزیب نے ایک بار پھر اسے خود میں قید کر لیا تھا۔ افرہ مکمل طور پر خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ چاند بھی آج ان دونوں کے ملن پر بادلوں کی اوٹ میں چھپ چکا تھا۔ آج دو محبت کرنے والے مل چکے تھے، اپنے رشتے کو نئی اہمیت دے چکے تھے۔ افرہ شاہزیب کی باہوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی، مسکرا کر شاہزیب کی طرف دیکھتی، وہ آہستہ سے اس کی گرفت سے نکلتی، ڈریس چینج کرتی، گلاس روم کے ساتھ موجود بالکنی میں کچھ دیر ٹھنڈی ہوا کھانے کے لیے چلی گئی تھی۔ شاہزیب کے ہر عمل نے اس کی محبت کی شدت اور دیوانگی کا بتا دیا تھا، جس پر وہ بہت مسرور تھی۔ شاہزیب کی جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اکیلا پایا تھا۔ وہ ایک پل کو ڈر گیا تھا، اسے لگا افرہ اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھ کر افرہ کو ڈھونڈنے لگا تھا جب وہ اسے بالکنی میں دکھائی دی۔ یہاں چھپ کر کیا کر رہی ہو اور کب سے یہاں موجود ہو؟ شاہزیب نے افرہ کے گرد بازو پھیلاتے اس کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ویسے ہی کچھ دیر ٹھنڈی ہوا کھانے کا دل کر رہا تھا۔ وہ مسکرا کر شاہزیب کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہوئی بولی، میں نہیں چاہتا آئندہ تم مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر اٹھو۔ وہ افرہ کے گرد اپنا گھیرا تنگ کرتا بولا تھا۔ افرہ کو اس کی تیز دھڑکن اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا، لیکن شاہزیب خاموش ہی رہا تھا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ اس کی غیر موجودگی محسوس کر کے وہ ایک پل کو ڈر گیا تھا۔ اس کی گردن پر ناک رگڑتے شاہزیب نے ہنکارا بھرا تھا، ٹھیک ہے۔ تم ٹھنڈی پڑ رہی ہو۔ افرہ کے سرد بازوؤں کو سہلاتے شاہزیب نے مدھم سے لہجے میں کہا تھا۔ افرہ اس کے بدلے تیور دیکھتی گھبرا گئی تھی۔ ہمیں اندر چلنا چاہیے۔ شاہزیب افرہ کی سرخ ناک کو چومتا بولا تھا۔ افرہ اس کے لمس پر ہلکا سا مسکرائی۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھے اپنے پاسٹ کے بارے میں بتائیں گے۔ افرہ نے روم میں داخل ہوتے شاہزیب کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ شاہزیب نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ تم واقعی اس وقت یہ جاننا چاہتی ہو؟ تم چاہو تو ہم کچھ اور بھی کر سکتے ہیں۔ شاہزیب اس کی گود میں منہ چھپاتا بولا تھا۔ شاہزیب! افرہ کے پکارنے پر شاہزیب نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ ماضی: حاتم شاہ کا ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ اپنی بیٹی کی شادی وہ باہر کے ملک کر چکے تھے، جبکہ میر شاہ، جس کی شادی ان کی دوست کی بیٹی زینب سے ہوئی تھی، شادی کے 2 سال بعد ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا، جس کا نام انہوں نے شاہزیب رکھا تھا، جو سارے گھر کی رونق تھا۔ زندگی خوشحال چل رہی تھی جب 9 سال بعد زینب بیگم پھر سے پریگننٹ ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں بتایا تھا یہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، جس پر انہوں نے کان نہیں دھرے تھے۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ زینب بیگم زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ وہ اپنے پیچھے روتے بلکتے سب لوگوں کو چھوڑ گئی تھی۔ میر شاہ کے لیے بکھرے شاہزیب اور بلکتی نورے کو سنبھالنا نہایت مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ شاہزیب آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹ آیا تھا۔ 6 سال گزر گئے تھے۔ شاہزیب 15 سال کا ہو گیا تھا، جبکہ نورے 6 سال کی۔ ماہین اس عرصے میں کئی بار چکر لگا چکی تھی۔ اس کے لیے بار بار پاکستان آنا آسان نہ تھا، تبھی اس نے اپنے بھائی کو دوبارہ شادی کرنے کا کہا تھا۔ اس دوران میر شاہ کو اپنی آفس ورکر فاطمہ پسند آ گئی تھی، جو بیوہ تھی۔ انہوں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار حاتم شاہ سے کیا تھا۔ شاہزیب، تمہارے بابا دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ نورے اور تمہیں ایک ماں کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا تم اسے اپنی زینب کی جگہ دو، مگر اسے کم از کم ایک موقع دو۔ حاتم شاہ نے شاہزیب کو اپنے پاس بٹھا کر محبت سے سمجھایا تھا۔ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر بابا یہ بات خود مجھ سے کرتے تو مجھے زیادہ اچھا محسوس ہوتا۔
وہ نظریں حاتم شاہ پر گاڑے بولا تھا، جس پر وہ اپنے پوتے کے جواب پر کھل اٹھے تھے، کیونکہ ان کے گھر میں ایک عورت کے وجود کی شدید کمی تھی۔ ان کی خود کی زوجہ بھی کئی سال پہلے ان کا ساتھ چھوڑ کر جا چکی تھی اور بیٹی بھی پرائے ملک تھی۔ یہ شکوہ شکایت تم دونوں باپ بیٹے کے درمیان ہے۔ میں کچھ نہیں بولوں گا میرے شہزادے، حاتم شاہ مسکرا کر بولے تھے۔ ایک چھوٹی سی تقریب میں سادگی سے فاطمہ کا نکاح میر شاہ سے کر دیا گیا تھا۔ فاطمہ ایک سلجھے گھرانے سے تعلق رکھتی نرم مزاج عورت تھی۔ میں آپ کو اپنی ماں کی جگہ تو نہیں دے سکتا آنٹی، لیکن میں آپ کی عزت اپنی ماں کے برابر کروں گا، شاہ زیب نے ان کے سامنے بیٹھتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ اپنی جسامت اور قد کی وجہ سے اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ انہوں نے نورے کو اچھے سے سنبھال لیا تھا، جبکہ شاہ زیب کا بھی دل وہ آہستہ آہستہ جیتنے لگی تھی۔ فاطمہ نے ان کا دل ایسا جیتا کہ شاہ زیب بھی انہیں آہستہ آہستہ ماما جان کہہ کر بلانے لگا تھا۔ فاطمہ کی بہن زباریہ، جو کہ اپنے سے 20 سالہ بڑے آدمی کے ساتھ شادی شدہ تھی، وہ دوسرے شہر سے ان کے شہر بلکہ ان کی کالونی میں ہی شفٹ ہو گئے تھے۔ شاہ زیب، یہ میری بہن ہے زباریہ۔ زباریہ فاطمہ سے ملنے آئی تھی جب پہلی بار فاطمہ نے ان دونوں کا آپس میں انٹروڈکشن کروایا تھا۔ وہ فاطمہ کے مقابلے میں انتہائی حسین اور پرکشش تھی۔ شاہ زیب نے ان کے شوہر کو تصویروں میں دیکھا تھا جو فاطمہ نے اسے دکھائی تھی۔ اسے یہ سمجھ نہ آ سکا اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود اتنے ضعیف آدمی سے کیوں شادی کی۔ السلام علیکم آنٹی، شاہ زیب خوشگوار لہجے میں بولا تھا۔ آنٹی، میں ابھی ینگ ہوں شاہ زیب، تم مجھے میرے نام سے بلا سکتے ہو۔ اپنے سنہری بالوں کو پیچھے جھٹکتی وہ ایک ادا سے بولی تھی۔ اوکے زباریہ، نائس ٹو میٹ یو۔ ماما جان، میں اپنے فرینڈز کے پاس باہر جا رہا ہوں، شاہ زیب فاطمہ سے بولتا چلا گیا تھا۔ زباریہ کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ تم نے کبھی بتایا نہیں شاہ زیب اتنا ہینڈسم ہے، زباریہ ہنس کر بولی تھی۔ فاطمہ اس کی بات پر برس مسکرا کر رہ گئی تھی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے تھے۔ زباریہ اب دن کے وقت زیادہ تر فاطمہ کے گھر ہی گزارتی تھی، بلکہ جب بھی اس کا شوہر بزنس کے سلسلے میں باہر جاتا تھا وہ یوں ہی ان کے گھر رہنے آ جاتی تھی۔ اس دوران اس کی آہستہ آہستہ شاہ زیب سے بہت گہری دوستی ہو گئی تھی۔ ان کی یہ دوستی حاتم شاہ کو کچھ خاص پسند نہ آئی تھی، لیکن وہ کچھ بول نہ پائے تھے۔ زباریہ، یار میں ٹرپ پر جا رہا ہوں، میری مدد کر دیں پیکنگ میں، شاہ زیب بے تکلفی سے اس کے ساتھ بیٹھتا ہوا بولا تھا۔ وہ 17 سال کا ہو گیا تھا، لیکن دیکھنے میں ایک حسین گبرو جوان لگتا تھا۔ کچھ اس کے جم جانے سے بھی اس کی اچھی خاصی باڈی بن چکی تھی۔ ہاں چلو میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ اس کے بازو پر ہاتھ پھیرتی زباریہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زباریہ کی اس حرکت پر شاہ زیب نے غور نہ کیا تھا، مگر زباریہ کو اس سے شے مل گئی تھی۔ وہ کسی نہ کسی بہانے اسے چھوتی رہتی تھی۔ فاطمہ بیگم اپنی بہن اور شاہ زیب کے درمیان اتنی گہری دوستی دیکھ کر خوش تھیں، اس بات سے بے خبر کہ یہ دوستی ایک معصوم کی زندگی تباہ کرنے والی تھی۔ شاہ زیب کے فرسٹ ایئر کے پیپرز ہو رہے تھے جب حاتم شاہ کے گاؤں میں موجود رشتہ داروں کے گھر شادی تھی۔ شاہ زیب تو جانے سے قاصر تھا اور باقی سب لوگوں کا شادی پر بھی جانا ضروری تھا، کیونکہ وہ قریبی رشتہ دار تھے۔ شاہ زیب کا مسئلہ تھا، ایسا کرتے ہیں ہم شاہ زیب کو زباریہ کے پاس چھوڑ جاتے ہیں، پیپرز بھی آرام سے دے لے گا اور ہمیں اس کے کھانے پینے کی فکر بھی نہیں ہوگی۔ فاطمہ بیگم نے یہ سجیشن دی تھی، جس پر شاہ زیب کا کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ زباریہ سے تو اس کی کافی گہری دوستی تھی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، شاہ زیب نے کندھے اچکاتے جواب دیا تھا۔ حاتم شاہ کا دل تو نہیں مان رہا تھا، مگر مجبوری کی وجہ سے وہ مان گئے تھے۔ ہم 2 دنوں میں واپس آ جائیں گے، تم اپنا خیال رکھنا میرے شہزادے، حاتم شاہ نے پیار سے شاہ زیب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا، جس پر وہ مسکراتا ہوا انہیں گلے لگا گیا۔ اچھے سے پیپرز دینا، مجھے اچھا رزلٹ چاہیے، میر شاہ نے اسے گلے سے لگاتے کہا تھا۔ شاہ زیب نے سر ہلاتے انہیں زور سے گلے لگایا، اس بات سے بے خبر کہ وہ پھر دوبارہ کبھی اپنے باپ کی خوشبو بھی محسوس کرنے کے لیے ترس جائے گا۔ زباریہ، میرے بیٹے کا اچھے سے خیال رکھنا، فاطمہ نے شاہ زیب کی طرف دیکھتے زباریہ سے کہا تھا، جس پر وہ سر ہلا گئی۔ تم فکر مت کرو، میں شاہ زیب کا خاص خیال رکھوں گی، وہ ذو معنی لہجے میں لبوں کو دانتوں تلے دباتی بولی تھی۔ ارشد بھائی کو کوئی مسئلہ تو نہیں شاہ زیب کے یہاں رکنے پر؟ فاطمہ نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ نہیں، اسے کیا مسئلہ ہوگا؟ زباریہ نے اپنے شوہر کے ذکر پر دانت کچکچائے تھے۔ شاہ زیب کو زباریہ کے گھر چھوڑتے باقی سب لوگ خوشی خوشی روانہ ہو گئے تھے۔ پہلا دن تو بآسانی گزر گیا تھا، شاہ زیب نے پڑھتے ہوئے گزار دیا تھا۔ اگلے دن اسے چھٹی تھی اور زباریہ کے شوہر نے شہر سے باہر جانا تھا۔ شاہ زیب، تم فری ہو نا آج رات کو؟
زباریہ نے کمرے میں داخل ہوتے شاہزیب سے پوچھا تھا جو بیڈ پر لیٹا موبائل چلا رہا تھا۔ نہیں، میں دوستوں کے ساتھ باہر جانے کا پلان بنا رہا ہوں، شاہزیب نے اٹھ کر بیٹھتے جواب دیا تھا۔ تم اپنا پلان کینسل کر دو، ارشد شہر سے باہر جا رہے ہیں اور میں اکیلی ڈنر نہیں کرنا چاہتی۔ تم آج میرے ساتھ ڈنر کرو گے اور میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ زباریہ ایک ادا سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتی بولی تھی، اوکے ملکہ عالیہ، اور کوئی حکم اس غلام کے لیے؟ شاہزیب ہنس کر بولا تھا۔ زباریہ اسے دیکھتی ذو معنی انداز میں مسکرا اٹھی تھی۔ نہیں، تم اب ریسٹ کرو، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ وہ شاہزیب کے قریب آتی اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیر کر بولی تھی۔ شاہزیب نے ابرو اچکاتے اس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا تھا، جس پر وہ ہنستی اسے فلائنگ کس پاس کرتی چلی گئی تھی۔ شاہزیب کو اس کی حرکت پر عجیب سا محسوس ہوا تھا، جسے وہ سر جھٹک کر اگنور کر چکا تھا۔ شاہزیب 15 منٹ بعد ڈنر کے لیے آ جانا، میں ذرا فریش ہو جاؤں، زباریہ نے اس کے کمرے میں جھانکتے کہا تھا۔ اوکے، شاہزیب کے جواب پر وہ تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاہزیب ٹراؤزر شرٹ پہنے روم سے باہر نکلا تھا۔ وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوتا ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اپنا موبائل استعمال کر رہا تھا جب ہیل کی ٹک ٹک سنتا اپنے موبائل سے سر اٹھاتا سامنے دیکھنے لگا تھا۔ زباریہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ ریڈ سلیو لیس نائٹ گاؤن جو اس کے ٹخنوں سے بس تھوڑا اوپر آتا تھا، ساتھ ریڈ لپسٹک اور بلیک ہیلز پہنے وہ اپنے گولڈن بال کھولے کسی بھی مرد کا ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔ شاہزیب نے گلا کھنکھار کر شرمندہ ہوتے اپنی نظریں پھیر لی تھی۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ زباریہ اتنی بولڈ ڈریسنگ بھی کر سکتی ہے۔ زباریہ کو تو پتہ نہیں، لیکن وہ بے حد شرمندہ ہو رہا تھا۔ تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں میری ایسی ڈریسنگ کرنے سے؟ ایکچولی مجھے اب کافی ایزی فیل ہو رہا ہے، ورنہ پہلے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے شاہزیب کے سامنے کھڑے ہوتے کمر پر ہاتھ ٹکا کر پوچھا تھا۔ نہیں، ڈنر کب تک ملے گا؟ وہ بالکل بھی کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا تھا، تبھی نظریں چراتا بولا تھا، یس میں ابھی سرو کرتی ہوں۔ زباریہ کے جاتے ہی شاہزیب نے سکون کا سانس لیا تھا۔ تم تب تک یہ جوس پیو، کھانا ٹھنڈا ہو گیا تھا، میں اسے اگین گرم کر رہی ہوں۔ وہ شاہزیب کو جوس پکڑاتی بولی تھی۔ شاہزیب نے انکمفرٹیبل ہوتے اس کے ہاتھ سے جوس پکڑتے لبوں سے لگا لیا تھا اور ایک ہی سانس میں سارا جوس پی گیا تھا۔ مجھے پتا تھا تمہیں یہ جوس بہت پسند آئے گا، وہ ذو معنی انداز میں مسکرا کر بولی تھی۔ شاہزیب بھی جواب میں ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ مجھے ٹھیک محسوس نہیں ہو رہا، شاہزیب اپنی شرٹ کا بٹن کھولتا بولا تھا۔ اس کو اچانک شدید گھبراہٹ ہونے لگی تھی اور گرمی لگنے لگی تھی۔ اوہ آؤ میں تمہیں روم میں لے جاؤں، کچھ دیر کے لیے ریسٹ کر لو۔ زباریہ نے مسکراہٹ چھپاتے اس کو پکڑ کر اٹھایا تھا اور اپنے کمرے کی جانب لے گئی۔ یہ میرا روم نہیں ہے۔ شاہزیب سے اپنے قدموں پر کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، تبھی وہ اپنے قدموں پر ڈگمگاتا بولا تھا۔ بدلے میں زباریہ بس مسکرا کر رہ گئی تھی۔ اسے پکڑ کر بیڈ کے قریب لے جاتے اس نے شاہزیب کو بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ شاہزیب لڑکھڑاتا بیڈ پر گر گیا۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ شاہزیب کو اپنا سارا جسم پیرالائز ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنا جسم بے جان سا لگنے لگا تھا۔ کچھ نہیں بیبی، بس ڈرگز کا اثر ہے۔ وہ بیڈ پر چڑھتی، شاہزیب کی شرٹ کے بٹن آہستہ آہستہ کھولتی، جھک کر بولی تھی، تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ شاہزیب اس کے ہاتھ اپنے برہنہ سینے پر محسوس کرتا بے بسی سے بولا تھا۔ اسے زباریہ کے لمس سے کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے تم پہلی ہی نظر میں پسند آ گئے تھے، اور جو چیز زباریہ کو پسند آ جائے وہ اسے اپنا بنا کر چھوڑتی ہے۔ اب بس تمہیں بھی مکمل طور پر اپنا بنانا چاہتی ہوں۔ ارشد سے شادی تو میں نے پیسے کے لیے کی تھی، ورنہ اس بڈھے سے مجھے بالکل بھی پیار نہیں تھا، لیکن تم سے مجھے بہت محبت ہے۔ یہ دولت، سٹیٹس، یہ تو نشہ ہے جو مجھے ارشد سے مل رہا ہے، ورنہ وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ شاہزیب کی گردن میں منہ چھپاتی، اس کی مہک خود میں اتارتی وہ مسکرا کر بولی تھی۔ شاہزیب کو اس سے سخت نفرت اور کراہیت محسوس ہونے لگی، جبکہ خود کو وہ بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہا تھا۔ زباریہ نے اپنے ہونٹ شاہزیب کے سینے پر رکھے ہی تھے کہ دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا تھا اور ارشد روم میں داخل ہوتا ٹھٹک کر اپنی جگہ رک گیا تھا۔ ارشد، تم جیسا سوچ رہے ہو ویسا کچھ نہیں ہے، یہ میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زباریہ ارشد کو دیکھتی فوراً اپنے ارد گرد بازو لپیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شاہزیب نے ارشد کو دیکھ کر شکر ادا کیا تھا، مگر زباریہ کی بات نے اسے ہلا دیا تھا۔ ہیلپ می، شاہزیب کمزور آواز میں بولا تھا۔ اسے اپنے جسم سے ساری انرجی ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ارشد کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔
لیکن وہ خاموش کھڑا رہا تھا۔ جان، اس کے گھر والوں کو فون کر کے بتائیں، اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ زباریہ ارشد کے قریب آتی اپنا نائٹ گاؤن پھاڑتی اور اپنا چہرہ بگاڑتی ہوئی بولی تھی، تم تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، اپنی بیوی کے ساتھ ایسا ہوتے کیسے دیکھ سکتے ہو؟ اس لیے جلدی سے انہیں کال ملاؤ۔ ارشد کا چہرہ ہاتھ میں تھامتے وہ جس انداز میں بولی تھی وہ مجبور ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے کال ملائی تھی اور میر شاہ پر قیامت برپا کر دی تھی۔ اپنے سپوت کے کرتوتوں پر پہلے تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ حاتم شاہ کو ساری بات بتاتے وہ لوگ فوراً وہاں سے نکل آئے تھے۔ انہیں پہنچتے ہوئے 5 گھنٹے لگ گئے تھے۔ تب تک شاہ زیب اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ یہ دیکھو تمہارے بیٹے کے کرتوت۔ سب لوگوں کے گھر پہنچتے ہی ارشد نے ڈرامہ کرتی روتی بلکتی صوفے پر بیٹھی زباریہ کی طرف اشارہ کیا تھا، جس کے اب اچانک سے چہرے اور بازوؤں پر نشان پڑ گئے تھے۔ آپ کا سپوت نشہ کر کے بے ہوش پڑا ہے ہمارے کمرے میں، اسے اٹھائیں اور یہاں سے نکل جائیں، اور ہم اس کے خلاف کل پولیس رپورٹ درج کروائیں گے۔ ارشد پھنکارا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، میرا پوتا ایسا نہیں کر سکتا۔ حاتم شاہ دھاڑے تھے جبکہ فاطمہ اپنی بہن کے پاس بھاگی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ان کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاہ صاحب، ثبوت آپ کے سامنے ہے، دیکھ لیں میری بیوی کی حالت۔ میں تو شہر سے باہر جا رہا تھا مگر میری فلائٹ کینسل ہو گئی۔ اپنی بیوی کو سرپرائز دینے آیا تھا تو آپ کے ثبوت کو آگے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ اسے لے کر نکل جائیں اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلا لوں۔ ارشد کی بات پر میر شاہ نے حاتم شاہ کی طرف دیکھتے سر ہلا دیا تھا۔ وہ لوگ ہوش و حواس سے بیگانہ شاہ زیب اور غمگین سی فاطمہ سمیت واپس آ گئے تھے، جبکہ شکر تھا اس دوران نورے گاڑی میں سو رہی تھی۔ صبح شاہ زیب کے اٹھتے ہی اس پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ شکر ہے آپ لوگ مجھے وہاں سے لے آئے، وہ عورت پاگل ہے، اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی اور مجھے ڈرگز دے کر پیرالائز کر دیا تھا۔ شاہ زیب سب کو دیکھتا تیزی سے بول رہا تھا۔ اسے اپنے جسم میں سوئیاں چبھتی محسوس ہو رہی تھی۔ بکواس مت کرو، ہمیں سب سچائی پتہ چل گئی ہے۔ تم نے کیا کیا ہے؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی اپنی خالہ کے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے؟ تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ میر شاہ اس کی بات سنتے دھاڑے تھے۔ بابا میرا یقین کرے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ مکار جھوٹی عورت نے میرے ساتھ زبردستی کی کوشش کی ہے، وہ جھوٹی ہے۔ شاہ زیب نے میر شاہ کا ہاتھ پکڑنا چاہا تھا جب وہ خاموشی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئے تھے۔ شاہ زیب نے بے یقینی سے انہیں دیکھا، جن کی آنکھوں میں نفرت، مایوسی، حقارت اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ تم انتہائی گھٹیا انسان ہو، میری بہن پر الزام لگا رہے ہو۔ فاطمہ نے آگے بڑھتے ایک زوردار تھپڑ شاہ زیب کو مارا تھا، جس پر وہ سست سا اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ اس کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ دادا، آپ تو میرا یقین کریں، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ شاہ زیب نے ایک آخری آس سے حاتم شاہ کی طرف دیکھا تھا مگر وہ بھی نظریں موڑ گئے تھے۔ تم جیسا نالائق بیٹا ہونے سے بہتر تھا میرا کوئی بیٹا ہی نہ ہوتا۔ میر شاہ نے آگے بڑھ کر شاہ زیب کو کالر سے پکڑ کر ایک زوردار تھپڑ دوبارہ لگایا تھا۔ شاہ زیب کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں اپنے باپ کے الفاظ سن کر، جبکہ ان کے تھپڑ نے اس کے دل سے رہی سہی ان کی عزت بھی ختم کر دی تھی۔ وہ ان کا بیٹا تھا، کیا انہیں اس پر ذرا بھی یقین نہ تھا؟ اگر وہ اس سے کبھی معافی مانگ بھی لیتے تو وہ اب انہیں کبھی معاف نہیں کرنے والا تھا۔ ہم تمہارے جیسے بے غیرت انسان کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتے، اپنا سامان اٹھاؤ اور نکل جاؤ یہاں سے۔ میر شاہ سخت لہجے میں بولے تھے۔ میں تمہاری دوبارہ کبھی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ شکر کرو ہم نے زباریہ کو تمہارے خلاف کیس کرنے سے روک لیا، ورنہ اس وقت جیل میں سڑ رہے ہوتے۔ میر شاہ آخری بار اس پر نظر ڈالتے فاطمہ کو لے کر اس کے کمرے سے چلے گئے تھے۔ کیا آپ کو بھی مجھ پر یقین نہیں ہے؟ شاہ زیب نے ہارے ہوئے انداز میں بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اسے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی ہستی بستی زندگی ایسا موڑ بھی لے سکتی ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے نہیں پتا شاہ زیب کہ سچائی کیا ہے، ابھی حالات ایسے نہیں کہ سچائی جان سکیں۔ میں نے ماہین کو کال کر دی ہے، تم رات کی فلائٹ سے کینیڈا جا رہے ہو، وہاں تم محفوظ رہو گے اور نئے سرے سے زندگی گزار سکو گے، لیکن یہاں فی الحال واپس آنے کا نہ سوچنا۔ وہ شاہ زیب کی طرف پیٹ کرتے ہوئے بولے تھے، اس بات سے بے خبر کہ ان کے آخر کے الفاظ انہیں اپنے پوتے کا دیدار کرنے کے لیے بھی ترسا دیں گے۔ اگر اس مشکل وقت میں کوئی اس کا سہارا بنا تھا وہ ماہین تھی۔ وہ واحد عورت تھی جس نے اس پر یقین کیا تھا، مگر وہ بھی اسے تباہی کی طرف جانے سے روک نہیں پائی تھی۔ اس نے کالج کمپلیٹ کرنے کے بعد یونیورسٹی جوائن کر لی تھی اور وہیں یونی کے قریب فلیٹ میں رہنے لگ پڑا تھا۔ اس کی ملاقات کالج میں عادل سے ہوئی تھی، لیکن ان دونوں نے آگے جا کر الگ فیلڈز جوائن کر لی تھی۔
لیکن عادل نے کبھی شاہزیب کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا. یہی وجہ تھی وہ دونوں ایک ہی فلیٹ میں رہتے تھے اور اسے شاہزیب کے پاسٹ کا بھی پتہ تھا کیونکہ شاہزیب کو اکثر اس بارے میں نائٹ میئرز آتے رہتے تھے. شاہزیب کو حاتم شاہ منتھلی پیسے بھیجتے تھے لیکن اس نے کبھی انہیں استعمال نہ کیا تھا. یونیورسٹی کے پہلے سال اس کی ملاقات دانیال سے ہوئی تھی. وہ اسے اچانک ہی ملا تھا جب شاہزیب نے اس کی مدد کی تھی. عادل اس دوران ٹریننگ پر گیا ہوا تھا اور ان کی ملاقات بھی زیادہ نہ ہوتی تھی. دانیال لوگوں کو لون دیتا تھا جبکہ اس کے مافیا سے کافی گہرے تعلقات تھے. شاہزیب کی دانیال سے کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی. وہ اپنے اندر چھپا سالوں کا غصہ اور درد لوگوں پر نکالنے لگا تھا. جو لوگ دانیال کو ٹائم سے پیسے نہ دیتے تھے انہیں مار کر وارن کرنے کا کام شاہزیب کرنے لگا تھا. دانیال نے ہی اسے شراب اور ڈرگز سے متعارف کرایا تھا جس کے بعد وہ ان دونوں چیزوں میں سکون حاصل کرنے لگا تھا. جبکہ شاہزیب تو وہ پہلے ہی کافی عرصے سے پیتا آ رہا تھا. عادل جب واپس آیا تھا تو شاہزیب کو مار دھاڑ نشہ اور شراب پیتے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا. وہ دانیال کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا چونکہ اس کے بڑے تعلقات تھے اور نہ ہی وہ شاہزیب کو روک پایا تھا. شاہزیب تم پاگل ہو گئے ہو؟ کیا کر کے آ رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ عادل نے جھنجھلا کر پوچھا تھا. وہ زخمی ہاتھ لے کر بکھری حالت میں واپس آیا تھا. کچھ نہیں، کام کر کے آیا ہوں. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ڈیوٹی پر نہیں جانا تھا؟ شاہزیب نے سگریٹ سلگاتے صوفے پر گرتے پوچھا تھا. شاہزیب چھوڑ دو یہ سب، ابھی بھی وقت ہے. عادل نے اسے سمجھانا چاہا تھا جس پر وہ بھڑک اٹھا تھا. میرا باپ ماں بنو، میرا جو دل کرے گا میں کروں گا. مجھے اس سب سے سکون ملتا ہے اور میں یہ سب کروں گا. اب دفع ہو جاؤ یہاں سے. شاہزیب کے بولنے پر وہ وہاں سے چلا گیا تھا. دانیال کے لیے کام کر کے شاہزیب چند سالوں بعد اس زندگی سے تھک گیا تھا. اس لیے اس نے یہ کام چھوڑ دیا تھا اور کوئی جاب وغیرہ کرنے کا سوچا تھا. دانیال اپنے لیے کام کرنے کی موٹی رقم اسے دیتا تھا جس سے اسے پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. دانیال نے اسے کام چھوڑنے پر اسے پینٹ ہاؤس گفٹ کیا تھا جس میں وہ شفٹ ہو گیا تھا. اس دوران حاتم شاہ نے اس سے بات کرنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہے. ماہین کی بیٹی کی شادی پر بھی وہ نہ گیا تھا اور نہ ہی اس نے اپنی شکل دوبارہ کسی کو دکھائی تھی. چند سال یوں ہی گزر گئے تھے. وقت سارے زخم بھر دیتا ہے لیکن اس کے معاملے میں وقت نے اس کے زخم گہرے کر دیے تھے. عادل ڈیوٹی کرنے لگ گیا تھا جبکہ وہ پروفیسر بن گیا تھا. دانیال نے اس کا سارا ریکارڈ کلیئر کروا دیا تھا اس لیے اسے جاب لینے میں مشکل نہ ہوئی تھی. پینٹ ہاؤس کو دوبارہ مکمل طور پر رینیو کروانے کے لیے وہ کچھ دیر کے لیے دوسری جگہ شفٹ ہو گیا تھا جہاں اس کی ملاقات افرحہ سے ہوئی تھی اور اس کی بے رنگ زندگی میں رنگ بھرنے لگ پڑے تھے. عادل ڈیوٹی سے تھکا ہارا گھر لوٹا تھا. آج سارا دن ایک ضروری کیس کی اسٹڈی میں گزر گیا تھا جس سے وہ خاصا تھک گیا تھا. بریرہ؟ خالی گھر دیکھتے اس نے بریرہ کو پکارا تھا. اس کا دل بری طرح دھڑکا تھا. بریرہ کہاں ہو تم؟ اس نے لاؤنج کی لائٹس آن کرتے پوچھا تھا جب تیزی سے کچھ اڑتا ہوا آ کر اس کے منہ پر گرا تھا. ساتھ ہی بریرہ کی کھلکھلاتی ہنسی اور مزید ٹھنڈا پانی اس کے اوپر گرا. کیا کر رہی ہو بریرہ؟ پاگل ہو گئی ہو؟ ٹھنڈے پانی نے اسے ہلا کے رکھ دیا تھا. یہ مجھے اس گھر میں سارا دن بند رکھنے کی سزا، وہ بھی بنا کھانے کے. وہ کمر پر ہاتھ ٹکاتی بولی تھی جبکہ پیٹ میں تیزی سے چوہے دوڑ رہے تھے. تمہیں اس کی سزا ملے گی. عادل سنجیدگی سے اسے دیکھ کر بولتا ایک ہی جھٹکے میں اس کے قریب پہنچ گیا تھا. نہیں نہیں پلیز میرے قریب مت آنا. بریرہ ابھی چیخی ہی تھی کہ عادل نے آگے بڑھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سینے سے لگا لیا تھا جس سے بریرہ کے کپڑے بھی گیلے ہو گئے تھے. یو ایڈیٹ، یہ کیا کیا تم نے؟ بریرہ نے چیخ کر کہا تھا. عادل نے اس کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے پر جھکتے اس کا منہ بند کر دیا تھا. بریرہ تو ہکا بکا رہ گئی تھی. یہ کیا بےہودہ حرکت کر رہے ہو؟ وہ گہرے سانس بھرتی نظریں چرا گئی تھی. عادل نے مسکراہٹ دبائی. یہ مجھے گیلا کرنے کی سزا ہے. عادل نے اسے اپنے مزید قریب کیا. بریرہ اس کی حرکت پر کپ کپا اٹھی تھی. عادل، چھچورا بننے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے بھوک لگی ہے، کچھ آرڈر کرو. وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی. اس کے بدلے میں مجھے کیا انعام ملے گا؟ وہ ناک سے اس کی گال سہلاتا گہری آواز میں بول رہا تھا. سارے دن کی تھکن اسے بریرہ کے نرم و نازک وجود سے ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی. آپ کو ثواب ملے گا. اور کیا چاہیے آپ کو؟ وہ پلکوں کی جھالر اٹھاتے گراتے دھیمی آواز میں بولی تھی. عادل کی حرکت اس کی آواز گلے میں ہی دبا گئی تھی. مجھے کچھ اور چاہیے، وہ سرگوشیانہ انداز میں بولا تھا. اوکے اوکے، جو چاہیے لے لینا. اب جلدی سے کھانا آرڈر کرو، میں تب تک کپڑے چینج کر لوں.
وہ عادل کی باہوں کو ہٹاتی، رخ پھیرتی بول کر تیزی سے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ عادل نے مسکرا کر اسے جاتے دیکھا تھا، جبکہ اپنی بھوکی بیوی کے لیے آرڈر کرتا اپنے گیلے یونیفارم کو دیکھتا خود بھی روم میں چلا گیا تھا۔ کام ڈاؤن شہروز، تمہارے اتنے ہائپر ہو جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مسز شہروز نے نخوت بھرے انداز میں اپنے شوہر کے غصے کو لگام ڈالی تھی۔ وہ کل کا آیا لڑکا مجھے میرے ہی آفس میں گولی مار کر چلا گیا اور تم کہہ رہی ہو کام ڈاؤن؟ شہروز صاحب بھڑک کر بولے تھے۔ وہ بیڈ ریسٹ پر تھے فی الحال اور شاہزیب سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اس کو سبق تو میں بھی سکھانا چاہتی ہوں، سب ملازموں کے سامنے وہ مجھے بے عزت کر کے گیا ہے۔ مسز شہروز بیڈ پر بیٹھتی بولی تھی۔ میری بات مانو تو اس پر بریرہ کی کڈنیپنگ اور ہمیں زخمی کرنے کی FIR تو وہاں کٹوا دیتے ہیں۔ بریرہ کسی نے چینک ماری ہے تو میں ڈر گئی۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو آواز آئی ہوگی کہ نہیں، یہاں تو آئی ہے۔ خیر، جب یہ جیل میں سڑے گا تب ہی میرے دل کو ٹھنڈک پڑے گی۔ شہروز صاحب کے جذباتی پن نے مسز شہروز کو آنکھیں گھمانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ڈونٹ بی سیلی، ہم اس سے خود بدلہ لیں گے، اس کا خون ہی مجھے سکون دے گا۔ مسز شہروز مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ شہروز صاحب بھی اس کا انداز اور اشارہ سمجھ کر مسکرا اٹھے تھے۔ بریرہ کا کچھ پتہ چلا؟ شہروز صاحب نے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں وہ بگوڑی کہاں جا کر مر گئی ہے۔ جسٹن نے بھی میری ناک میں دم کیا ہوا ہے کہ بریرہ سے ملنا ہے، اس کے ساتھ پری ہنی مون ٹرپ پر جانا ہے، بلا بلا۔ مسز شہروز خاصی تپ کر بولی تھی۔ یہ شاہزیب کا کام تمام کرنے کے بعد بریرہ کو ڈھونڈنے پر زور دینا، ہم جسٹن کے ساتھ ڈیل نہیں توڑ سکتے، شہروز صاحب نے پرسوچ انداز میں کہا تھا، جس پر مسز شہروز سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے شاہزیب کو ماہرانہ انداز میں ختم کرنے کے لیے اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیا تھا، مگر شاہزیب کی خوش قسمتی تھی یا مسز شہروز کی بد دعا جو وہ بچ گیا تھا۔ اف، کب چھوٹے گی اس شخص سے ہماری جان؟ شاہزیب کے صحیح سلامت ہونے کی خبر سن کر مسز شہروز چیخ کر بولی تھی۔ ساتھ ہی اپنے دوسرے ہاتھ میں موجود حرام مشروب وہ اپنے اندر انڈیل گئی تھی۔ شاہزیب کے اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون جانے کی خبر نے ان کے زخموں پر جلتی کا کام کیا تھا، اور ساتھ ہی ایکسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن کا سن کر وہ خاصی پریشان ہو گئی تھی۔ لیکن جلد ہی ان کے شیطانی دماغ میں ایک آئیڈیا آیا جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ شاہزیب کو برباد کرنے کا سوچتے ہی وہ مسرور ہو گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ شاہزیب اسے بہت بری طرح مات دینے والا تھا۔ اذان کا الارم بجتے ہی عادل کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے الارم بند کرتے بریرہ کو دیکھا تھا جو آدھے بیڈ پر پھیل کر سو رہی تھی۔ اس کو عجیب و غریب انداز میں سوتے دیکھ کر عادل کے ہونٹوں کو مسکراہٹ چھو گئی تھی۔ بریرہ، اس نے اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے اسے اٹھایا تھا۔ کیا ہے؟ اب مجھے سونے بھی نہیں دیں گے؟ وہ نیند میں بڑبڑائی تھی، جبکہ عادل کے سر میں چلتی انگلیاں اسے سکون بخش رہی تھیں۔ اٹھ جاؤ بریرہ، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اس نے بریرہ کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اٹھا کر بٹھا دیا تھا۔ بریرہ نے مندی آنکھوں سے معصوم انداز میں عادل کو دیکھا۔ میں کل پڑھ لوں گی، اب مجھے سونے دو پلیز۔ وہ نیند میں جھولتی بول رہی تھی۔ نہیں، ابھی اٹھو شاباش۔ عادل نے اس کے ماتھے کو چوم کر اس قدر نرم لہجے میں کہا تھا کہ وہ آنکھیں کھولنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ تم نے اتنے پیار سے کہا ہے تبھی اٹھ رہی ہوں۔ وہ مکمل آنکھیں کھولتی ہلکی مسکان کے ساتھ بولی تھی۔ تم جا کر پہلے فریش ہو جاؤ، میں نہیں چاہتا تم دوبارہ سو جاؤ۔ عادل نے اسے جلدی جلدی اٹھا کر واش روم کی طرف دھکیلا تھا۔ بریرہ نے اس کی بات سن کر خاموشی سے آنکھیں گھما دی تھی۔ بریرہ کے فریش ہونے کے بعد وہ بھی فریش ہو کر وضو کر چکا تھا۔ نماز کے بنیادی تمام علم بریرہ کے پاس موجود تھے۔ عادل نے اسے اچھے سے پہلے ہی ساری نماز کے بارے میں سمجھایا تھا کہ کیسے اور کس طرح سے نماز ادا کی جاتی ہے۔ عادل کی سربراہی میں بریرہ نے اپنی زندگی کی پہلی نماز ادا کی تھی اور نماز پڑھتے اسے اپنی رگ رگ میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ اسے اپنے اندر موجود خالی پن بھی کم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ عادل کے دعا مانگتے دیکھ وہ بنا دعا مانگے اٹھ پڑی تھی۔ عادل نے اس کو اٹھتے دیکھ کر خاموشی سے اپنی دعا مکمل کی تھی۔ تم نے دعا کیوں نہیں مانگی؟ عادل نے دعا مانگتے ہی بریرہ سے پوچھا تھا۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا، وہ نظریں جھکا کر بولی تھی۔ عادل اس کی کیفیت سمجھتا خاموش ہو گیا تھا۔ ایک دن، 2 دن اور پھر ہر روز بریرہ عادل کے ہمراہ نماز پڑھتی تھی، لیکن ایک بات عادل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ دعا کیوں نہیں مانگتی تھی۔ یہاں میرے پاس بیٹھو۔ بریرہ نماز پڑھتی اٹھنے لگی تھی جب عادل نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے روک لیا تھا۔
مجھے سچ سچ بتاؤ، ایسی کیا وجہ ہے جو تم دعا نہیں مانگتی؟ عادل کے پوچھنے پر بریرہ نظریں جھکاتی اپنی شرٹ کے کنارے پر انگلی پھیرنے لگی تھی۔ تمہاری خاموشی سے مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ عادل کے بولنے پر وہ لب بھینچ گئی تھی۔ میری جان، جو بھی بات ہے تو مجھے بتا سکتی ہو۔ عادل نے اس کا چہرہ تھام کر نرم لہجے میں بولا تھا۔ میں بہت گناہ گار ہوں، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ اس پاک ذات سے کچھ مانگ سکوں۔ وہ عادل کے کندھے پر سر رکھتے انتہائی دھیمی آواز میں بولی تھی۔ اس کا بدلہ انداز عادل کو بے حد بھانے لگا تھا۔ آئندہ کے بعد کبھی ایسا مت سوچنا، میرے رب تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ تم اس سے دعا مانگا کرو، اس سے باتیں کیا کرو، تمہارے دل کو سکون ملے گا میری جان۔ عادل کے انداز اور بات سے ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلتا اس کے گال پر بہہ نکلا تھا، جسے عادل نے اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا تھا۔ بریرہ نے عادل کی طرف دیکھتے مسکرا کر سر ہلاتے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے تھے۔ عادل ناشتہ کر کے ڈیوٹی کے لیے نکل گیا تھا۔ آج کل وہ شاہزیب کے ایکسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن بھی کر رہا تھا اور ایک کیس کو بھی ڈیل کر رہا تھا۔ مسز شہروز کے خلاف وہ کافی ڈیٹیلز حاصل کر چکا تھا، جنہیں شاہزیب کے واپس آتے ہی وہ اس کے سپرد کرنے والا تھا۔ بریرہ دن بدن اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ اسے کسی قیمت پہ بھی گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ شاہزیب اپنا ماضی بتا کر افرہ کی گود میں منہ چھپا گیا تھا۔ افرہ کی آنکھیں نم پڑ گئی تھیں، جبکہ ہاتھ مسلسل شاہزیب کے بالوں میں حرکت کر رہے تھے۔ شاہزیب، آپ ٹھیک ہیں؟ افرہ نے جذبات سے بھاری پڑتی آواز کے ساتھ شاہزیب سے پوچھا تھا، جس نے بس ہنکارا بھرا تھا۔ وہ کیا بتاتا، ماضی نے سارے زخم ہرے کر دیے تھے۔ اسے تو اپنوں کی بے اعتباری اور باپ کے الفاظوں نے زندہ لاش بنا دیا تھا۔ شاہزیب پلیز کچھ بولے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ وہ زبردستی شاہزیب کا چہرہ اپنی گود سے اٹھاتی اپنے ہاتھوں میں تھام گئی تھی۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھیں اس کی تکلیف اور اذیت کے بارے میں بتا رہی تھیں۔ مجھے یہاں درد ہوا تھا جب میرے باپ نے میرے مرنے کی خواہش کرتے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتا بولا تھا۔ افرہ اس کی تکلیف پر تڑپ اٹھی تھی۔ شاہزیب سنبھالیں خود کو۔ اسے تکلیف میں دیکھتی وہ اسے اپنے سینے سے لگاتی تکلیف دہ لہجے میں بولی تھی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، کوئی عورت اتنا بھی گر سکتی ہے، مجھے علم نہیں تھا۔ وہ اس کے غم میں شراکت کرتی بول رہی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ افرہ کے آنسو دیکھتا خود کو مضبوط بناتا اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر بولا تھا۔ افرہ نے اس کی آنکھوں میں بے ساختہ دیکھا تھا، جہاں بے پناہ محبت اور دیوانگی رقم تھی۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں، اس عورت کو سزا دلوائیں گے۔ مجھے تو یہ حیرانی ہے آپ نے ابھی تک اسے سزا کیوں نہیں دلوائی؟ اسے جیل میں سڑنا چاہیے تھا۔ افرہ نے اس کے ہاتھ کو تھامتے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ میں واپس پاکستان نہیں جانا چاہتا، شاہزیب سنجیدگی سے بولا تھا۔ لیکن شاہزیب، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا افرہ، اب چپ کر کے سو جاؤ۔ شاہزیب اس کی بات کاٹتا اسے باہوں میں بھر کر لیٹ گیا تھا۔ شاہزیب، میں اتنی آسانی سے اس عورت کو جانے نہیں دوں گی، اس کا منہ نوچ لوں گی، اس کا اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دوں گی۔ افرہ اس کے ساتھ لیٹے ہوئے تھی۔ شاہزیب نے اس کا رخ موڑتے اسے خود میں قید کر دیا تھا۔ عادل کو آج ہی مسٹر اور مسز شہروز کے بارے میں کافی حیران کن باتیں پتہ چلی تھیں، جنہیں سن کر وہ بے یقین سا تھا۔ کیا ہوا، کن خیالوں میں گم ہو؟ بریرہ نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ ہلاتے پوچھا تھا۔ جب سے وہ ڈیوٹی سے لوٹا تھا ایسے ہی بیہیو کر رہا تھا۔ کہیں نہیں، تم بتاؤ کیسا گزرا دن؟ عادل نے اسے اپنے ساتھ کھینچ کر بٹھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، سیم روٹین۔ تم بتاؤ مجھے افرہ سے کب ملوانے لے کر جاؤ گے؟ میرا اس سے ملنے کو بہت دل کر رہا ہے۔ بریرہ نے ہلکی مسکان کے ساتھ کہا تھا۔ ابھی وہ اپنا ہنی مون ٹرپ انجوائے کر رہی ہے، جب واپس آئے گی تب ملوا دوں گا۔ عادل نے اس کے بال سہلاتے جواب دیا تھا۔ اوکے، اور تم مجھے گھمانے کب لے کر جا رہے ہو؟ بریرہ نے ہنس کر پوچھا تھا، لیکن عادل کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ کیا بات ہے عادل؟ بریرہ نے سیدھے ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے تمہارے پاسٹ کے بارے میں جاننا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بریرہ کا ہاتھ تھامتا بولا تھا، جبکہ وہ ساکت ہو گئی تھی۔ کیسا پاسٹ؟ میرا کوئی پاسٹ نہیں ہے۔ وہ گھبرا گئی تھی عادل کی بات سن کر۔ جسٹ ریلیکس یار، میری طرف دیکھو۔ اس نے بریرہ کا چہرہ تھام کر نرمی سے کہا تھا۔ ناؤ ٹیل می، اور جھوٹ بولنے اور باتیں چھپانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ عادل نے اسے وارن کیا تھا۔ بریرہ نے ہونٹ کاٹے تھے اور ایک گہرا سانس خارج کرتے عادل کی طرف سے رخ پھیر گئی تھی۔ بریرہ کا ماضی۔ بریرہ جب سے پیدا ہوئی تھی تب سے ہی اس کی پرورش ملازمین نے ہی کی۔ شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا جب اس کے پیرنٹس اس کے ساتھ ہوں گے۔ اسکول کے پہلے دن سے کالج کے پہلے دن تک اس کے ماں باپ اس سے لا تعلق رہے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے اسے پیدا کر کے احسان کر دیا ہو اور اسے دنیا کے حوالے چھوڑ دیا ہو۔ مما، یہ دیکھیے مجھے پرائز ملا۔
8 سالہ بریرہ نے خوشی سے بھاگ کر آتے اپنی ماں کو دکھایا تھا، جو شاید پہلے سے غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ بریرہ کو دیکھتے ہی انہوں نے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ اس منحوس کو کمرے میں لے جاؤ، دماغ کھا رہی ہے میرا، مسز شہروز ناگواریت سے چیخ کر ملازمہ سے بولی تھی۔ بریرہ تو بری طرح ان سے سہم گئی تھی۔ تھپڑوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ جب بھی مسز شہروز کو غصہ آتا وہ بریرہ پر اتار دیتی تھی۔ بریرہ اپنی عمر کے بچوں کے مقابلے میں کافی خاموش رہنے لگی تھی، جبکہ ماں کے ہاتھ سے ہتھوڑے کی طرح پڑتے تھپڑوں اور مکوں کے نشان اس کی ذات کا حصہ بن گئے تھے، جس سے وہ مسز شہروز سے خاصا ڈرنے لگ پڑی تھی، جبکہ اس کا باپ ان کے معاملے میں بالکل بھی نہ بولتا تھا۔ بریرہ ان سے چند ایک بار بات کرنے کی کوشش کر چکی تھی، مگر ان کی مصروفیات نے اسے مزید مایوس کر دیا تھا۔ وہ 12 سال کی تھی جب اسے پتہ چلا اس کے ماں باپ رات کے اندھیرے میں کیا گھناؤنا کام کرتے ہیں۔ وہ لوگ غیر مردوں اور عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتے تھے۔ وہ عمر سے پہلے بڑی ہو گئی تھی، اسے حالات نے بڑا کر دیا تھا۔ وہ ایک رات کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب ایک شخص اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی تھی، جسے سن کر وہ آدمی فوراً الٹے قدم باہر نکل گیا تھا، جس سے اس کی معصومیت بچ گئی تھی۔ اس دن کے بعد وہ ہر روز روم کمپلسری لاک کر کے رکھتی تھی۔ وہ ہائی اسکول کے لاسٹ ایئر میں تھی جب اس کی کلاس فیلو اسے کلب لے کر گئی تھی اور اسے شراب پلائی۔ شراب سے اسے اپنے سارے دکھ ختم ہوتے محسوس ہونے لگے تھے۔ تبھی وہ اکثر شاموں کو بارز اور کلبز میں پائی جانے لگی تھی۔ اس کے گھر والوں کو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ اسے بس منتھلی پاکٹ منی دیتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ بھاڑ میں جائے یا جہاں مرضی جائے انہیں فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب اس نے یونیورسٹی جوائن کی تھی تب وہ چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئی تھی۔ اسٹڈیز کے 2 سال بعد افرحہ اس کے ساتھ رہنے لگی تھی، جس سے اس کی زندگی میں تھوڑا سدھار آنے لگا تھا، مگر افرحہ بھی اسے حرام مادہ پینے سے روک نہ پائی تھی۔ جو کوئی نہ کر سکا وہ عادل نے کر دکھایا تھا۔ وہ بریرہ کے لیے روشنی بن کر آیا تھا۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of second last episode of the novel Professor Shah. Hope that you like it. اس کا نیکسٹ ایپیسوڈ لاسٹ میگا ایپیسوڈ ہوگا، اور اس کے بعد اس میں ایک اور سرپرائز ہے آپ کے پاس، لیکن وہ اس میں لاسٹ میگا ایپیسوڈ میں بتاؤں گی۔ اوکے، سو اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ وچ آئی وانٹ فرام آل آف یو۔ اللہ حافظ۔